पुराने अहदनामे में से मिसाल की किताब और उसका नामा बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर उसकी 12वीं आयत तक हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम को तिलावत करेंगे। यूँ लिखा है 7वीं आयत से, ठट्ठा बाज को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ठट्ठे बाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे। दाना को मलामत कर और वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कद्दूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे आयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। अगर तू दाना है तो अपने लिए, और अगर तू ठट्ठेबाज है तो खुद ही भुगतेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम एक बार फिर से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस नए साल के लिए। और अब देखें तो वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वही दिन है ना सारे। उसी तरह से सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है ना। वही सारे महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक। क्या बदला है जब हम कहते हैं कि हम नए साल में दाखिल हो गए हैं, एक नया साल आ गया है, तो क्या तब्दील हुआ है, क्या चेंज हुआ है? शायद सिर्फ एक हिंसा 2022 की जगह 2023। तो हिंदसे तो बदलते रहते हैं। हिंदसों के बदलने से अगर फर्क पड़ेगा तो हिंदसों को पड़ेगा। याद रखिए कि जब हम अपने आप को नया बनाएंगे तब ही हकीकत में एक नया दौर हमारी जिंदगी में शुरू होगा। अदरवाइज शायद ऐसे कई साल आए और कई साल मजीद भी आएंगे, लेकिन ज़रूर है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने सालों को बामकसद बनाएं। और किताब मुक़द्दस बाइबल का जो हिस्सा हमने तिलावत किया है, यहाँ पर से हम हिकमत के बारे में आज खुदा के कलाम को सुनेंगे, दानाई के बारे में, विजडम के बारे में। हम सब ही इस बात के दावेदार हैं, मेरे समेत, कि हम सारे बड़े दाना हैं। और अगर हमें कोई बेवकूफ़ कहे, नादान कहे, हमें अहमक या पागल कहे, तो फितरी तौर पर हम इस बात का गुस्सा भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, और मुमकिन है कि हम 2-4 उसको सुना भी दें जो हमें अहमक या बेवकूफ़ या नादान कहे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बहुत दाना हैं। किताब मुक़द्दस बाइबल एक पहचान बख्शती है कि अगर हम अपने आप को चेक करना चाहें तो वो कौन सा थर्मामीटर है जिसके लगाने से हमें पता चल जाएगा कि बुखार कितना है, दानाई कितनी है, समझदारी कितनी है हमारे अंदर। और वो थर्मामीटर, वो पैमाना जिससे हम नाप सकते हैं, वो हिकमत और दानाई के बादशाह सुलेमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया है कि ठट्ठा बाज को मलामत ना कर। अगर ठट्ठा बाज को मलामत करेंगे तो वो क्या करेगा? वो तुझसे अदावत रखेगा। ये एक समझे कि एक फार्मूला सेट हो गया, एक थर्मामीटर, एक पैमाना है। अगर आपको कोई नसीहत करता है, अगर आपको कोई रोक टोक करता है अच्छी बात के लिए, मतलब बुरे कामों से अगर कोई आपको कोई रोकता है, आपको हिकमत और दानाई और अच्छाई की बात बताता है और आप उसके बदले उससे नाराज होते हैं,
آپ اس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے مجھے روکا ہی کیوں، ہے نا؟ فرض کریں بچہ ہے اور وہ چھری کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ اس کو کھیلنے دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو روکیں گے۔ اگر آپ تو روکیں گے اس کے فائدے کے لیے، لیکن اگر وہ اس روک ٹوک کو مناسب نہ جانے اور یہ سمجھے کہ یہ کیوں مجھے روکا گیا، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیا جائے، ہے نا؟ یہ میں نے چھری کی مثال اس لیے دی ہے، یہ اپنے آپ کو زخمی کرنے کی بات ہے جسمانی طور پر۔ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی روح کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی روح کو چھلنی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایسے گناہوں، بری عادات اور بری حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے ہمارے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہماری روح کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی روک ٹوک کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی برے کام سے، غلط کام سے جسمانی طور پر یا اپنی روح کو نقصان پہنچانے سے اگر ہمیں کوئی روکتا ہے اور بدلے میں ہم اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس طرح سے رسپانس دیتے ہیں کہ ہم اس شخص سے ہی کنارہ کرنا شروع ہو جائیں، ہمیں ماں باپ ہی نہ اچھے لگنے شروع ہو جائے، کیوں یہ روکتے ہیں، یہ میں ٹوکتے ہیں، یہ میں منع کرتے ہیں باہر جانے سے یا اور ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے، ایسی حرکتوں سے۔ اور اگر ہمیں روک ٹوک کرنے والے برے لگتے ہیں، ہر وہ شخص جس کو برے کاموں سے روک ٹوک کرنے والا برا لگتا ہے، تو بائبل بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ٹھٹھے باز ہے۔ اور سلیمان نے کہا کہ ایسے شخص کو ملامت نہ کر، اگر تو ملامت کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تیرے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ اور اگر ملامت کی جائے، کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے اور وہ واقعی رک جائے، سمجھے کہ ہاں یہ میری بہتری کے لیے مجھے سمجھا رہا ہے، یہ میری بہتری کے لیے بات کر رہی ہے، اور وہ اپنے سمجھانے والے سے زیادہ محبت رکھنا شروع ہو جائے کہ ہاں اس نے مجھے برے کام سے، اس نے مجھے غلط کام سے روکا تھا، ٹوکا تھا، اسے اور زیادہ پیار کرے، اس کی اور زیادہ عزت کرنا شروع ہو جائے، وہ دنا ہے۔ یہی وہ سکیل، پیمانہ ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم ملامت، روک ٹوک کرنے والوں سے عداوت رکھتے ہیں، آگے سے ان کو برا سمجھتے ہیں، تو پھر ہم دانا نہیں ہیں۔ اور دانائی اسی بات میں ہے کہ جب ہمیں روکا جاتا ہے کسی غلط کام سے، برے کام سے، گناہ اور بدی سے، اور ہم رک جاتے ہیں اور روکنے والے سے محبت کرتے ہیں کہ ہاں اس نے مجھے برے کاموں میں پڑنے سے روک لیا ہے۔ میں کل ایک شادی میں تھا اور ایک شخص مجھے اسپیشل لے کے گیا، پادری صاحب آپ میرے ساتھ آئیں، وہ مووی میکر تھا، اور وہ ایک بہن کے پاس لے گیا جو معذور ہیں، اس وقت ویل چیئر پر ہیں، اور وہ اسپیشل مجھے لے کے گیا اور کہتے ہیں یہ وہ باجی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمیں خدا کا کلام سنایا تھا، سکھایا تھا، اور ہم آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سکھانے والے ہیں، سمجھانے والے، وہ تو روک ٹوک کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ جو کلام کا یا ویسے بھی کوئی بھی سمجھانے والا ہے، وہ آپ کو غلط کاموں کی چھوٹ نہیں دے گا کہ آپ ٹھیک ہے جیسے مرضی غلط ملت کرتے رہے، نہیں۔ جو سکھانے والا ہے، جو بتانے والا ہے، سمجھانے والا ہے، وہ اچھی باتوں کی نصیحت کرے گا، برے کاموں سے روکے گا۔ اور اگر ہم ان برے کاموں سے روکنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہے کہ جی ایسی بڑے سیانے ہیں۔ ہم دنا اسی صورت میں ہیں کہ اگر ہمیں کوئی روکتا ہے، ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، اور ہم اس ملامت کو قبول کریں اور اس غلط برے کام سے رک جائیں۔ یہ بائبل مقدس کا پیمانہ ہے۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جڑے باغ دا مالی نہیں ہوندا وہ باغ اجڑ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ کسی کو روکے کہ بھائی ادھر نہیں آنا آپ نے، پھر ہر کوئی آئے گا، ہر بری عادت آ جائے گی آپ کی زندگی میں۔ کیوں؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی باڑ نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔
پھر ہر طرف سے غلط عادتیں، غلط باتیں، غلط چیزیں آپ کی زندگی میں آتی جائیں گی اور آپ کی روح کو وہ اجاڑ کے رکھ دیں گی۔ لیکن اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بڑے بہن بھائی، آپ کے محلے کے بزرگ، آپ کے رشتہ داروں میں بڑے، یا آپ کے دوست، لڑکیاں ہیں ان کی سہیلیاں، چرچ کی بات کریں تو کلیسیائی قیادت، ایلڈرز، پاسٹر، اگر آپ کو کسی غلط کام سے روکتے ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ وہ باغ ہیں جس کے وہ مالی بنے ہوئے ہیں، جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کوئی غلط چیز ان کی زندگی میں نہ آئے، کچھ اور نہ ان کی زندگی میں آ جائے کہ ان کے روحانی پھل کو نقصان ہو۔ یہ بڑا خوبصورت فارمولہ سلیمان نے یہاں پر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دانا کو تربیت کر تو وہ کیا کرے گا، وہ اور بھی زیادہ دانا بن جائے گا۔ یہ کتنی زبردست خوبصورت تعلیم ہے، کتنی زبردست بات ہے کہ ایسے لوگ جو دانا ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ روک ٹوک کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور سلیمان کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اور زیادہ نصیحت کر، جو دانا ہے، جو عقل مند ہے، جو سمجھدار ہے بائبل کے فارمولے کے مطابق، اس کو کیا کر، اس کو تربیت کر، وہ اور زیادہ دانا بن جائے گا، وہ اور زیادہ حکمت اور دانائی میں آگے بڑھے گا، اس کے علم میں، اس کے نالج میں، اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ ضرور ہے کہ ہم سب اس نئے سال کو، اور یہ نیا سال، نیا دور زندگی میں اسی وقت شروع ہوگا جب ہم نادانی کی زندگی کو چھوڑ کر، نادانی کی عادتوں، حرکتوں اور برائیوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا ایک نئے طور سے آغاز کریں گے کہ ٹھیک ہے، جو پیچھے ہونا تھا ہو گیا۔ اگر آپ اس کا فیصلہ آج کریں تو گویا یوں سمجھیں کہ آپ کا نیا سال آج ہے، کیوں؟ آپ کی زندگی میں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے پرانی زندگی کو، پرانی باتوں کو، عادتوں کو، گناہوں کو، حرکتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور ایک نئے دور میں، ایک نئی زندگی میں آغاز کرنا شروع ہو گئے۔ 10ویں آیت کہتی ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اب حکمت اور دانائی کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ تو سلیمان نے اس کا فارمولہ یہ بتایا کہ اگر ہم خدا کا خوف رکھنا شروع ہو جائیں تو یہ شروعات ہے، یہ بگننگ ہے، آغاز یہاں سے ہے کہ سب سے پہلے تو ہم خدا کا خوف اپنی زندگی میں مانیں۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کی زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ بے باکی کے گناہ کرتے ہیں، دلیری دے نال گناہ کر دینے۔ بچہ ہے، وہ پہلی دفعہ غلط کام کرتے ہوئے جھجکے گا، بڑے بھی جب پہلی دفعہ کوئی غلط کام کریں گے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کریں گے، تھوڑا سا جھجکیں گے، پھر دوسری دفعہ ان میں تھوڑی سی دلیری اور آ جائے گی، وہ کہیں گے اچھا پہلے بھی تے غلط کام میں کیتا نا، خیر کیڑا کو پہلی باری کرن دے ہاں۔ اب جب وہی 2 3 4 5 دفعہ کرے گا تو پھر اس کے اندر ایسی دلیری آ جائے گی کہ وہ دلیری سے کرے گا۔ میں ایک پریکٹیکل مثال آپ کو دیتا ہوں۔ شاید کوئی ہے، وہ پہلے گھر سے باہر چھپ چھپا کے سگریٹ پیتا ہے، پھر چھپ چھپا کے تھوڑا تھوڑا وہ واش روم میں پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر دلیری آتی ہے۔ پہلے وہ ڈر رہا ہے، جھجک ہے اس کی، کسی کو پتہ نہ چل جائے یہ غلط کام ہے میری زندگی میں، لیکن چھپ چھپا کے کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر آہستہ آہستہ اس گناہ اور بدی کو کرنے میں اس کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ دلیری آ جاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے، تقریباً ہر گناہ کا یہی مسئلہ ہے، شروع میں تھوڑی سی جھجک، لیکن جب آپ اس بدی، اس بری عادت کو، اس گناہ کو بار بار کریں گے، 2 4 دفعہ کریں گے، آپ کے اندر دلیری آ جائے گی، بے باکی آ جائے گی، پھر آپ دلیری سے غلط کام کرتے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھنا شروع کریں تو پھر ہم گناہ اور بدی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ بدی سے دور رہنا ہی
اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کا خوف ہے. اور جب خدا کا خوف زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ دلیری سے غلط کام کرتے ہیں, پھر دلیری سے گناہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے لوگوں کا بھی ڈر رہتا, پھر انہوں نے یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ امی نہ پتہ لگ جائے, ابو نہ پتہ لگتا پتہ پیا لگے. دلیری آ جاتی ہے اندر, گناہ کی دلیری آ جاتی ہے ان میں. پھر کسی بڑے بزرگ کا, کسی بہن بھائی کا, کسی رشتہ دار کا, کلیسی کوئی خوف نہیں رہتا. کیوں؟ دلیری آ گئی ہے اندر, گناہ کر کر کے اتنے پکے ہو گئے ہیں, خدا کا خوف زندگی سے ختم ہو گیا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دانا ہوں, حکمت ہمارے اندر ہو, وزڈم آئے, تو اس کے لیے خدا کا خوف ماننا اور اس خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہم بہت دفعہ انسانوں کا خوف اپنے اندر رکھتے ہیں, انسانوں کو پتہ نہ چل جائے, اور کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں سے, چاہے وہ اپنے ہمارے گھر کے ہیں چاہے باہر کے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھپ چھپا کے جو کچھ کرتے ہیں کریں, کسی کو پتہ نہ چلے. انسانوں کا خوف, کاش کہ انسانوں کے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہماری زندگی میں آ جائے. اور جب خدا کے خوف کو مانیں گے پھر اپنے آپ کو گناہ, بدی, برائیوں سے, بری عادتوں سے کیا کریں گے, اپنے آپ کو دور رکھیں گے. جب ہم خدا کے خوف کو مان کر گناہ اور بدی سے بچنے کی کوشش شروع کر دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خدا کے خوف کو مان لیا ہے, اور یہی حکمت کا شروع ہے. یہ اختتام نہیں ہے کہ نہیں, بلکہ یہ شروع ہے. آپ کے اندر دانائی حکمت آنا شروع ہوگی. اور دوسری بات, اس قدوس کی پہچان. جب ہمیں خدا کی پہچان ہوگی, جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں گے, اس کو جانیں گے, تو یہ ہمیں حکمت دانائی بخشتا ہے. پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی عقل ہے, ہمیں مسیح کی عقل ہے. ابھی صبح ہم پڑی گیٹ پر گیت گا رہے تھے, وہ جند لائی یسوع دے ناویں اسی نے کچھ, روح پاک دے ہلارے جدوں آوندے نے تے یسوع ناصری دے کملے بھی. تو میں جس کتاب سے گا رہا تھا, میں نے کملے کا لفظ کاٹ کے تو پینسل کے ساتھ اوپر لکھ دیا بندے, کہ یسوع ناصری دے بندے بھی گاندے نے. وجہ کیا ہے؟ ہم ساری زندگی ایسا کملے ہی نہیں رہنا, کہ نہ خدا دا کلام سانو کملا کر دیا ہے. خدا دا کلام سانو سیانا کردا ہے, حکمت دیندا ہے, سمجھ عطا کرتا ہے. ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس کے بندے ہیں. پولس رسول نے کہا ہمیں مسیح کی عقل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کملے, بے وقوف, نادان نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمیں بننا چاہیے. ہمیں تو مسیح کی عقل بخشی گئی ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو, اس قدوس کو پہچان لیتے ہیں, اس کے نجات بخش کام کو پہچان لیتے ہیں, تو اس کی عقل ہمارے اندر آ جاتی ہے. یہ پھر ہم اپنی عقل سے نہیں. میں خود اس بات کا احساس رکھتا ہوں, یقین جانے میں تو اتنا سیانا نہیں تھا کہ خدا کے کلام کی خدمت کر سکتا, ابھی بھی نہیں ہوں. لیکن جب مسیح کی عقل ہم میں آ جاتی ہے, تو وہی عقل ہمیں گائیڈ کرتی ہے, ہماری رہنما بنتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں, کہ خدا کے کلام کی سچائیاں ان کے سامنے بیان کر سکیں. اور اس قدوس کو پہچاننا, پہلی بات گناہ اور بدی سے دور رہنا ہے نا. اب بہت سارے لوگ ہیں جو غیر قوموں میں سے, وہ بھی بڑا خدا سے ڈرتے ہیں. بہت سارے ایسے میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی میں بڑی خدا خوفی ہے. وہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے, وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں. بہت سارے غیر اقوام کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں, بڑی اچھی خدا کا خوف, کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ بے انصافی یا زیادتی نہ کریں. شاید آپ کا بھی کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو, ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں. لیکن دوسرا جو سٹیپ ہے, پہلی بات تو خدا کا خوف ماننا, جو بدی سے دور رہنا. دوسری بات ہے کہ یسوع مسیح کو پہچاننا. اور صرف ہم یہ کہیں جی مسیح کو نہ پہچانے, لیکن جی ہم اسی کوئی غلط کام نہیں کر دے, ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات کے دعوے دار, اسی کا دی توبہ کریے جی, اسی کیوں بپتسمہ لے, اسی غلط کام کر دے ہی نہیں. تو خدا کا خوف ماننا اچھی بات ہے,
لیکن اس سے اگلی بات جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قدوس کو بھی پہچانیں جو ہماری نجات کا باعث ہے، جو نجات لے کر اس دنیا میں آیا، اور یہی ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے۔ اور جب ہم مسیح کو پا لیتے ہیں، مسیح کو اپنی زندگی میں اور اس کے روح کو، روح القدس کو اپنی زندگی میں آنے دیتے اور وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تو فائدہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ 11ویں آیت بتاتی ہے کیونکہ میری بدولت، حکمت کہہ رہی ہے کہ میری بدولت کیا ہوگا، تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ یہ حکمت کہہ رہی ہے، اور یہ حکمت کہاں سے ہے؟ خدا کے خوف سے۔ شروعات خدا کے خوف سے ہے، گناہ اور بدی سے کنارہ کرنا، گناہ اور بدی سے دور رہنا، اور خداوند یسوع المسیح کو جو اس خدا کا اکلوتا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں ہے، اس کی پہچان کو حاصل کرنا، اس کو جان لینا، شخصی تعلق اس کے ساتھ قائم کر لینا۔ اس کے سبب سے کیا ہے کہ ہماری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے، اور یہ بابرکت سال ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بے شک ایک لمبی زندگی تو پاتے ہیں، ان کے سال تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ گناہ اور بدی میں ہی اپنے سال گزارتے ہیں، وہ اپنی ساری زندگی کو بدی گناہ میں گزار کر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ ہمیں حکمت کی ضرورت ہے، ہمیں اس حکمت کو حاصل کرنا ہے جو خدا کے خوف سے شروع ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کو پا لینے سے ہی وہ حکمت ہمارے اندر آتی ہے۔ جب ہم اس حکمت کو حاصل کرتے ہیں تو اس حکمت کو حاصل کرنے کے سبب سے سلیمان بادشاہ فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اور کئی ایسے سال دکھائے اور ہمارے ہر ایک سال بابرکت سال ہو، ضائع تو کئی سال ہو گئے، شاید کئی لوگوں کے بھی کتنے ضائع ہوں گے جو خدا سے دور ہیں، لیکن کاش کہ ہماری زندگیوں کے سال بابرکت ہوں، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، کاروبار کے لحاظ سے، جابز کے لحاظ سے، اسٹڈی کے لحاظ سے ہمارے سال اس وقت بابرکت ہوں گے جب ہم اس آسمانی حکمت کو حاصل کریں گے۔ اور 12ویں آیت میں نا وہ ایک طرح سے ہمیں فری ہینڈ دے رہا ہے۔ فری ہینڈ یہ ہے کہ اگر تو دنا ہے تو اپنے لیے، تجھے بے وقوف ہے تاویں آپ ہی بھگتیں گا۔ ساری بات سمجھا کے تو وہ ایک طرح سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ چلو ہن تسی فیصلہ کر لو، جے تسی دانائی دے وچ زندگی گزارو گے، اس حکمت نو بھی حاصل کرو گے، تو جے میں کراں گا تو دا فائدہ مینوں میں، آپ کریں گے اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ کریں گے آپ کو فائدہ، مطلب جو بھی کرے گا اگر کوئی دنا ہے تو اپنے لیے، اتنی حکمت میں حاصل کراں گا تو فائدہ پشاور والے نو ہو جائے گا۔ ہر شخص جو حکمت کو حاصل کرے گا فائدہ اس کا ہے، نقصان بھی ہوگا تو ہر ایک شخص کا اپنا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی ٹھٹھے باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ ٹھٹھے باز کا مطلب ہے لان تان کرنے والا، اور مطلب جو نادانی میں، گناہ اور بدی میں ہی زندگی گزارتا، نہ تو خدا کے خوف کو مانتا ہے اور نہ یسوع مسیح کی پہچان کو حاصل کرتا ہے، وہ کہتا ہے پھر وہ خود ہی بھگتے گا۔ رزلٹ، نتیجہ تو اپنے اس کے مطابق سامنے آئے گا۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم دنائی میں چلنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اپنے لیے، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، ہماری زندگیوں کو جسمانی بھی، خاندانی بھی، روحانی بھی فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو نہ سمجھیں، نہ قبول کریں، نہ دانائی کی طرف آئیں، نہ آسمانی حکمت کو حاصل کریں، تو کیا ہوگا؟ بھگتے گا کون؟ کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں، خود ہی ہم اس کو بھگتیں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کریں اور آسمانی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے خوف کو مانیں اور اس قدوس کی پہچان کو حاصل کریں۔ یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو کہاں سے مانگے؟ خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔
اگر اس آسمانی حکمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے مانگیں، خدا کے قدموں میں آئیں، خدا سے دعا کریں، وہ بغیر ملامت کے ہے نا انسان ہے۔ اگر کسی انسان سے ایک دفعہ ہمارا مطلب کوئی مسٹیک ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، یا دوبارہ ہم اس کے پاس جائیں گے، شاید وہ کر ہی دے لیکن وہ پہلے والی بات بھی یاد کروائے گا، ہے نا، کہ ادو تو انج کیتا سی تے ویکھ لے ہن کم میرے نال پی گیا نا۔ خدا بغیر ملامت کے، خدا نہیں کہتا کہ اچھا تو ادو اے کیتا سی، خدا نہیں کہندا اچھا تو پچھلے وڈے دن تے اے کیتا سی، خدا نہیں کہندا تو فلانے دن اے کیتا سی، تو دفتر چ اے کیتا۔ خدا بغیر ملامت کیے خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نئے طور سے شروع کریں۔ خدا ہم سب کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔